बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्बी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 29 जिलहिज है, 18 जुलाई है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है। मुहर्रम अल हराम की इस्तक़बाल माह मुहर्रम का आज पहला प्रोग्राम है और इसमें हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो चूंकि हम सन 14,045 की दहलीज के ऊपर खड़े हैं, 1445 की दहलीज पे खड़े हैं और आदाब व पैगाम माह मुहर्रम हमारा आज का मौजू रहेगा कि किस तरह से हमने इस मुहर्रम का इस्तकबाल करना है और माह मुहर्रम हमें क्या दर्ज देता है, इमाम हुसैन सलाम का आलमी पैगाम क्या है, करबला नहजत आशूरा क्या है। इन तमाम जो नुकात हैं इनको मौजूद बहस बनाएंगे। उसके बाद गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ है, यकीन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है मैनचेस्टर से मौलाना सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब। किबला किबला, आपको सबसे पहले इस माह मुहर्रम की जहां पर हम दहलीज पे खड़े हैं इस्तकबाल कर रहे हैं इसकी ताज़ियत पेश करेंगे, सैयद शुहदा की ताज़ियत पेश करेंगे, आपके आवान अंसार और आपके पूरे खानवादे की ताज़ियत पेश करेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं भी माह मुहर्रम की आमद पर तमाम मोमिनीन को तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि हमें हकीकी मानों में सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के आज़ादारों में शामिल फरमाए। जज़ाकल्लाह किबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह से हमारा आज का मौजू जो है, चूंकि इस्तक़बाल माह मुहर्रम का प्रोग्राम है पहला और इसमें हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आदाब व पैगाम ये माह मुहर्रम क्या है, इसमें पैगामात क्या हैं जो कि आलमी पैगामात हैं, इसके आदाब क्या हैं, किस तरह से हमने माह मुहर्रम को शुरू करना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमने किस तरह से इस नहजत को पूरी दुनिया में मजीद आम करना है, इसमें हमारी दकीक क्या क्या जिम्मेदारी इज्तिमाई तौर पर भी बनती है और इनफरादी तौर पर भी हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसको बात करेंगे। किबला, आदाब माह मुहर्रम बयान फरमाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशउरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अज़ीज़ान गिरामी, माह मुहर्रम की आमद है और ये यानी जिसको कहा जाता है चांद रात मुहर्रम की आमद पर, तो इस सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 154 से लेकर 158 तक की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, वलकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें उनकी
زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ من الخوف، خوف کی وجہ سے، والجوع، اور بھوک اور پیاس سے، ونقص من الاموال، اور جان و مال کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے، اور ثمرات، اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے۔ اور جو ان تمام آزمائشوں میں پورے اتریں گے تو ان کے لیے فرمایا گیا ہے فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے، ان کے رب کی طرف سے درود بھی ہے، اور رحمت بھی انہی پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان آیات کی تفسیر اور اس کا وقت نہیں، ابھی ہم نے صرف اس کو اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں اگرچہ یہ جنگ احد اس موقع پر نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کا بہترین مصداق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے یہ تمام امتحانات دیے ہیں، یعنی بھوک کا بھی امتحان دیا، پیاس کا بھی امتحان دیا، جانوں کے نقصان کا بھی امتحان دیا، اور ثمرات سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ یعنی اولاد جو ہے انسان کا ثمرہ ہوتی ہے، تو اولاد کی قربانی بھی دی، اور یہ تمام قربانیاں دیکھ کر مولا حسین نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا درود و سلام اور رحمتیں ہیں ان ہستیوں پر، اور یقیناً وہی امام حسین کے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی۔ بس جو بھی ہدایت کا متمنی ہے اور نجات کی فکر میں ہے، اسے چاہیے کہ امام حسین کی پیروی کرے۔ ہدایت کا یہ چراغ قیامت تک روشن ہے اور اس کی روشنی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، رسول پاک فرماتے ہیں حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی کہ جو کبھی سرد نہ ہوگی۔ تو یہ امام حسین کی شہادت کا ہی اثر ہے کہ ایسا انقلاب برپا ہو گیا، ایسی حرارت پیدا ہو گئی مومنین کے دلوں میں کہ جو قیامت تک بجھنے والی نہیں ہے۔ یہی ایمانی حرارت ہے اور یہی وہ جذبے ہیں جو حسینیوں کے دلوں میں منور ہو گئے ہیں۔ پس حسین ایسی ہستی کا نام ہے جس سے حیات کو روشنی اور حرارت ملتی ہے۔ شاید اسی وجہ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم، وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن حسین سے سیکھا ہے، رمز قرآن، قرآن کے راز و اسرار
ہم نے مولا حسین سے سیکھے ہیں۔ زیات شعو شعلہ اندوختیم، اور امام سبحان اللہ، حسین کی وہ ایمانی آگ اور حرارت جو انہیں جلائی ہے، اسی سے ہم نے شعلے اکٹھے کیے ہیں۔ تو لہٰذا خود مولا حسین فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اور تمہارے لیے میری زندگی نمونہ عمل ہے، یہ مولا حسین نے فرمایا ہے۔ تو عزاداران سید الشہداء، پوری دنیا میں صف ماتم بچ چکی ہے، اور مولا حسین کی اس قربانی کی یاد میں جو انہوں نے عظیم الشان قربانی دی اسلام کو بچانے کے لیے، شریعت کی محافظت کرتے ہوئے انہوں نے قربانی دی، کہ جس کے متعلق فرمایا معین الدین چشتی اجمیری نے، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ حسین مفتی ہے جو شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، اور حسین دین کو بچانے والا ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا ہے۔ آپ نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ تو وہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے، کہ جس میں لا الہ یعنی تمام جو طاغوت ہیں، تمام جو جھوٹے خدا ہیں، ان کی نفی کرنی ہے، اور جو حقیقی خدا ہے اسی کی بندگی میں آنا ہے۔ تو حقیقت میں حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ تو عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء کو چاہیے کہ سید الشہداء کی جو مجالس برپا ہوں محرم میں، اس کے خاص آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں امام حسین کے غم میں اپنے لباس جو ہیں سیاہ پوش کرنے چاہیے، یعنی سیاہ لباس پہننے چاہیے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم مولا حسین کے غم میں جو غمگین ہیں اور ہم سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیت عرض کریں، تعزیت عرض کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم مولا حسین کی جو مجالس برپا ہوں، جہاں جہاں بھی ہم جا سکیں مجالس میں شرکت کریں، اور دین کا پیغام جو ہے وہاں سے لیں، امام حسین کی قربانی کے جو مقاصد ہیں ان کو دیکھیں اور حاصل کریں، اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ یعنی محرم کی آمد سے پہلے جو ہمارا حال ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اور خصوصاً پہلا عشرہ جو ہے، اس کے گزرنے کے بعد ہم میں تبدیلی آنی چاہیے، اور ہم پہلے سے بہتر مومن ثابت ہوں، اور پہلے سے بہتر قربانی کا جذبہ ہم میں پیدا ہو، اور پہلے سے زیادہ ہم دین شناس ہو جائیں، اور مولا حسین کی قربانی جو ہے عظیم، یہ وہ قربانی ہے جو ذبح عظیم ہے۔ تو لہذا فلسفہ ذبح عظیم اس کو بھی سمجھیں، اور ایک دوسرے کو بھی وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر کے تحت، کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کریں، اور صبر کے ساتھ جو ہے امام حسین سے صبر و استقامت وہ بھی سیکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو آداب میں یہ ہے کہ اس مہینے میں امام حسین کی بھوک اور پیاس کو بھی یاد رکھیں، اور سبیلیں لگائیں، پانی کی سبیلیں، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں، اور پیاسوں کو پانی پلائیں۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑا جو ادب ہے وہ ہے اخلاص کا ہے، یعنی خلوص ہم میں ہونا چاہیے، خالص یعنی دکھاوا نہ ہو، بلکہ ہم میں خالص جو ہے امام حسین علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے قربانی اتنی عظیم دی، اور رسول پاک کے نواسے اور دین کے محافظ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو ان کی یاد ہم منا رہے ہیں، چونکہ یہ ایام اللہ میں سے ہے، اور سب سے بڑا یوم اللہ جو ہے وہ محرم 10 محرم ہے۔ تو ہمیں
اس مہینے کے اعمال بھی ہیں اور مفاتیح الجنان میں اعمال درج کیے گئے ہیں، اور آج کی رات جو چاند رات ہے تو 2 رکعت نماز بھی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی چاہیے دونوں رکعتوں میں۔ اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں، بہرحال کم از کم 2 رکعت نماز جو ہے وہ آج کی رات کو پڑھنی چاہیے۔ اور یعنی صرف یہ ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، فاقہ رکھیں۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا ہے کہ باقی دنوں میں آپ روزہ بھی رکھنا چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکیں، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ بھوک اور پیاس جو ہے، یعنی روزہ بھی رکھیں گے تو امام حسین کی بھوک اور پیاس جو انہوں نے برداشت کی ہے اس میں بھی آپ کی ہم آہنگی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا شامل ہو جائے گی، بالکل۔ اپنی عادتوں کو بھی ٹھیک کریں اور باقاعدگی سے نماز ادا کریں، چونکہ امام حسین کا جو قیام ہے صلی اللہ علیہ وہ وسلم۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ انہوں نے دین کو، شریعت کو، اپنے نانا کی شریعت کو بحال کیا، کیونکہ یزید لعین جیسا حکمران جب آ گیا اور اس نے کہا لعبت ہاشم بالملک ولا جاء خبر ولا وحی نزل، اس نے کہا کہ یہ تو بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ ایک ڈھونگ رچایا تھا ملک حاصل کرنے کے لیے بادشاہت، ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا۔ تو جب یہ حالات اچھا، ہو یہ جائیں یہ کہ یہ یعنی سب اس نے قبلہ یہ سب اس نے قبلہ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا، یقیناً اس کے پیچھے تربیت رہی ہوگی، اس کے پیچھے معاملات رہے ہوں گے، اور وہ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم ایسے ہی نہیں بن گیا سب کچھ یزید کے اوپر ڈال کے، اور اس کو یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کو لایا کون۔ یقیناً اس کے جرائم میں، اس کی سنگ دلی میں، اس کے لعین ہونے میں کوئی دو باتیں نہیں، یہ ملعون ہے وہ، مگر اس ملعون کو اس کرسی تک لایا کون، ان عشائر سے بیعت کس نے لی، اس کا راستہ کس نے ہموار کیا، وہ بھی تو اتنے ہی بڑا گنہگار ہے ساتھ میں۔ جی بہت اچھی بات کی آپ نے۔ واقعاً ایسا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک وہ یزید آ گیا جی حکومت پر اور اس نے ایسے اقدامات شروع کر دیے جو شریعت اسلام کے مخالف تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی لے کر آیا ہے، اور کون لے کر آیا ہے؟ اس کا باپ معاویہ ابن ابو سفیان جو ہے وہ اس کو لے کر آیا ہے، اور یہ وہی معاویہ ہے کہ جس نے مولا کائنات علی علیہ السلام کی جب حکومت آئی ان کی خلافت میں تو مولا نے اس کو برکنار کیا، چونکہ یہ وہ عمر ابن خطاب کے زمانے سے یہ گورنر چلا آ رہا تھا، شام کا، فلسطین کا، اردن کا، تو ان سارے علاقوں کا یہ گورنر تھا، اور تقریباً 20 سال وہ گورنر رہا ہے، تو وہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ اور جب مولا کائنات علیہ السلام کی خلافت آئی ہے تو آپ نے جہاں بنی امیہ کے باقی گورنروں کو جو ہٹایا ہے تو وہاں معاویہ کو بھی معطل کیا ہے۔ تو وہ جو ہے اس نے اس بات کو نہیں مانا، بلکہ خون عثمان کا نعرہ بلند کر کے حضرت علی کی بیعت بھی نہیں کی، اور ان کے ساتھ جنگ کی، جنگ صفین، جس میں تقریباً 45,000 حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے صحابہ کرام اور مسلمان اور تابعین شہید ہوئے، اور 65,000 کے قریب معاویہ کی طرف سے لوگ مارے گئے۔ تو ظاہر ہے کوئی 1 لاکھ کوئی 10-20 ہزار کے قریب مسلمان جو مارے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی حکومت آئی ہے، اس پر بھی اس نے چڑھائی کر دی، تو لیکن امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی پیشکش کو قبول کیا، اور اس طرح سے معاویہ کے لیے حالات ہموار ہو گئے، اور وہ تقریباً 20 سال مسلمانوں کا خلیفہ رہا۔ نام تو خلیفہ تھا، ظاہر اس نے تو ملوکیت یعنی خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر ملک دیا اور ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور اسی نے پھر جاتے ہوئے مسلمانوں کی گردن پر یزید کو سوار کر دیا، اور اس کے لیے بیعت پورے عالم اسلام سے لے لی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبد الرحمن ابن ابو بکر نے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔
اور آپ دیکھیں کہ ان میں ایک تو وہ شخصیت ہیں جو مولا کائنات علی علیہ السلام کا فرزند ہے امام حسین، انہوں نے بیعت نہیں کی، اور ایک عمر ابن خطاب کے فرزند ہیں عبداللہ ابن عمر جنہوں نے اس وقت بیعت نہیں کی، ایک ہیں زبیر ابن عوام کے فرزند کے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، اور ایک ہے فرزند ابو بکر جو عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ تو یہ وہ چار شخصیتیں تھیں قریش کی مہاجرین میں سے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، اور مسلمان جو ہیں دین بھی انہی سے ہی لیتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال باقی سارے پیچھے ہٹ گئے، کوئی چلا گیا، فرار کر گیا، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر وفات پا گئے تھے پھر بعد میں، اور عبداللہ ابن عمر نے بعد میں بیعت کر لی تھی۔ تو باقی صحابہ کے فرزند جو ہیں کسی نے بیعت کر لی، کسی نے کنارہ کشی کر لی، لیکن وہی میدان میں رہے جو دین کے اصلی وارث تھے، جو رسول پاک کے فرزند تھے اور دین کے حقیقی وارث تھے، وہی میدان میں رہے، اور انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ یزید ہی نہیں بلکہ یزید تو ابھی آیا تھا، یعنی رجب کے مہینے میں، وہ کہا جاتا ہے 15 رجب کو معاویہ ابن ابو سفیان دنیا سے گیا ہے، اور اس کے بعد یزید جو ہے حکمران بنا ہے، تو اس نے بیٹھتے ہی جو خط لکھ دیا گورنر مدینے کا جو تھا اس کو، اور وہ خط جو پہنچا ہے 26 رجب کو یا 27 رجب کو وہ خط پہنچا ہے مدینے میں، تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے، اور وہاں پر اس نے خط پیش کیا ہے اور تقاضا بیعت کیا ہے۔ تو ایک دن بعد یا زیادہ سے زیادہ 2 دن بعد، یعنی 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اس کا مطلب ہے یزید کو تو آئے ہوئے ابھی جو ہیں وہ تو سارے ہی مطلب ہے 15 رجب سے لے کر یہ 28 رجب تک، تو 15 تو 10 25 3 تو ابھی تو اس کو 2 ہفتے ہوئے آئے ہیں، یعنی یزید کو آئے ہوئے ابھی تو 2 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی تو اس طرح سے کھل کر اس کی وہ جو مکاریاں اور چلاکیاں اور دین کے خلاف بات، وہ تو ابھی شروع ہوئی ہے نا۔ لیکن چونکہ امام حسین تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ معاویہ کی حکومت بھی غلط ہے، ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، اسلام کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے، اس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا ہے، اور اب ولی عہد بنا رہا ہے، اور جاتے جاتے یزید کو، تو امام حسین تو چونکہ معاویہ تو سن 54 یعنی 54 ہجری سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا نا، اور 60 میں اس کی وفات ہوئی، یعنی اپنی وفات سے کچھ 6 سال پہلے اس نے یزید کے لیے ولی عہدی کا اعلان کیا، اور اچھا یہ سب ملک جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں تاریخ نے رقم کی ہیں نا، تاریخ کے اوراق ان تمام چیزوں سے بھرے پڑے ہیں، تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ جہاں پر خلافت راشدہ کی بات ہو تو وہاں چوتھے خلیفہ پر، جہاں پر آپ چوتھا تسلیم کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایک باغی بغاوت کرے اور اس کو خال المومنین بنا لیا جائے، اور اس کے جرائم یعنی کہ براہ راست امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہو، اور خلیفہ چہارم کے اوپر 70,000 منابر سے وہ سب شتم کرائے، مگر پھر بھی وہ کاتب وحی رہے، پھر بھی وہ خال المومنین رہے، یعنی مامو جان رہے وہ تمام مسلمانوں کا۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے آج تک؟ ایسا ہے کہ اگر صاحب چونکہ جس شخص نے مسلمانوں پر تقریباً 40 سال حکومت کی ہو، 20 سال گورنر رہ کر، یعنی وہ لبنان، فلسطین اور شام اور یہ سارا علاقہ جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، اور ظاہر ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں یہ علاقے، تو ان پر پہلے تو معاویہ کا بڑا بھائی یزید ابن ابو سفیان، اس کو گورنر بنایا گیا، وہ کچھ عرصے بعد وہ طاعون کی بیماری سے مر گیا، اور اس کے بعد جو ہے ابو سفیان پھر بھاگا بھاگا گیا عمر ابن خطاب سے ملا، اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا وفات پا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اب تیرے چھوٹے بیٹے کو وہاں کا ہم گورنر بناتے ہیں، تو لہٰذا وہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں بھی رہا، اور عثمان ابن عفان کے زمانے میں بھی 11 سال ان کی حکومت ہے، 12 سال،
تو گورنر رہا، تو یعنی 20 سال گورنر اور 20 سال تمام مملکت پر وہ حکمران رہا، تو لہٰذا 40 سال کے دوران انہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، اور جتنے بھی یہ علاقے فتح ہوئے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے ان کے پروپوگنڈے کی وجہ سے کہ آل محمد اور رسول پاک کا خاندان جو ہے یہی ہے، یہ جو بنی امیہ والے ہیں۔ تو انہوں نے تو آل محمد کے خلاف اتنا بے بنیاد پروپوگنڈا کیا، جعلی حدیثیں گڑ گڑ کے۔ تو مولا امیر المومنین پر آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کی نمازوں میں مولا علی لپا سب و شتم ہوتا تھا، تو اس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ تو ابھی بھی جو لوگ ہیں اسلام میں، تو بہت زیادہ اثر انہی لوگوں کا ہے، اس لیے ان کو خال المومنین کہتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے نا خال المومنین والا لقب یہ اس نے خود ہی اختیار کیا ہے، بھائی اللہ اگر مومنین کا ماموں، یعنی چونکہ اس کی بہن حبیبہ سے ابو سفیان جو ہے حضرت رسول کریم کی بیویوں میں سے تھی، تو اس لیے کہتا تھا کہ میں مومنین کا ماموں ہوں، حالانکہ محمد بن ابو بکر ان کی ہمشیرہ حضرت بی بی ام المومنین عائشہ، وہ بھی تو جو ہے رسول پاک کی بیوی ہیں، اور محمد بن ابو بکر جس کو معاویہ نے قتل کروایا اور اس کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر اس کو آگ لگا دی، تو وہ بھی تو مومنین کا ماموں ہی تھا، وہ بھی تو لہٰذا اسی طرح اور بھی باقی جو رسول پاک کی بیویاں ہیں ان کے بھی جو بھائی ہیں، تو لہٰذا یہ اصل میں ہے ہی نہیں، صرف قرآن نے کہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور وازواجہ، اور جو ازواج ہیں رسول پاک کی وہ مومنین کی جو ہیں امہات المومنین ہیں، وہ ہیں، وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ ان کی بہنیں خالہ لگتی ہیں، ان کے بھائی ماموں لگتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ کوئی رسول پاک کے بعد کوئی شادی کرنے کا سوچے بھی نہ، یہ مومنین کی مائیں، وَإِلَّا اس نے یہ عہدہ ایسے کریٹ کر لیا، یعنی رشتہ بنا لیا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خط میں جو انہوں نے کوفہ کے سرکردہ افراد کو لکھا، اور اس کے علاوہ اپنے خطاب میں جو انہوں نے منزل بیضا پر ہر کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان ثم لم یغیر بقول ولا فعل کان حقیقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ وقد علمتم ان ہؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشیطان وتولوا عن طاعة الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفیء واحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ وانی احق بہذا الامر لقرابتی من رسول اللہ۔ تو ذرا اس کو ذرا سماعت فرمائیں کہ امام حسین کی جو یہ نہضت اور تحریک ہے اور یہ جو قیام کیا ہے، ان کے مقاصد میں سے ایک آپ فرما رہے ہیں، یہ ہر کے لشکر سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، لوگوں رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، عہد الہی کو توڑتا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، یہ بڑا اہم پیغام، خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور یہ دیکھ کر کہ اس کی نہ اپنے فعل سے مخالفت کرے نہ اپنے قول سے، یعنی جو بندہ مومن دیکھ رہا ہے کہ ایسا حکمران ہے اور پھر اس کی نہ تو اپنے قول سے مخالفت کرتا ہے نہ اپنے فعل سے مخالفت کرتا ہے، تو یقیناً خدا اس کو وہیں جہنم میں بھیجے گا جہاں اس حاکم کا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو ان لوگوں نے یعنی بنی امیہ نے شیطان کی پیروی کی ہے، اطاعت الہی سے انحراف کیا ہے،
فتنہ و فساد کو پھیلا رکھا ہے، حدود اللہ معطل کر دیے ہیں، اور سلطنت پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اللہ خدا اکبر۔ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور میں رسول اللہ کے ساتھ قرابت قریبیہ کی وجہ سے ان لوگوں کی نسبت اس امر کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو یہ ہے اگر صاحب مولا حسین کا وہ خطاب جو ہر کے لشکر سے، اور اس کو کہاں لکھا ہے؟ انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171، بہار الانوار اچھا جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 282۔ تو تاریخ طبری، یہ ساری چیزیں تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں اس امر کا حقدار ان سے زیادہ ہوں، یعنی حقیقت میں رسول پاک کے بعد یہ حکومت اسلامی کی باغ ڈور جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ خلافت میں بدلی گئی، خلافت سے ملوکیت میں بدلی گئی، اور ملوکیت سے بعد بادشاہت اور ولی عہدی میں۔ تو لہٰذا امام حسین فرما رہے ہیں کہ یہ دین کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور یہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اس امر پر میرا رسول پاک کی نسبت سے قریبی ہونے سے میرا حق زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں جہاں پر قیام کی بات ہوتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ بالکل ہم 1445 کے محرم کی دہلیز کے اوپر ہیں، تو نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اپنے ایک تھوڑی سی اس قیام کے اوپر، قیام امام حسین علیہ السلام کے نہضت کے اوپر کہ آخر قیام کرنے کی نوبت کیوں آئی، اس پر اگر مختصراً تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ پھر میں دوبارہ آداب اور عالمی جو پیغامات ہیں اس کی طرف واپس جاؤں۔ جی، ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی تحقیقیں ہوئی ہیں، لیکن شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے حماسہ حسینی، 3 جلدیں، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح دوسرے طبیعی اور اجتماعی حوادث وجود میں آنے کے لیے علت فاعلی اور علت غائی کے محتاج ہیں، اسی طرح قیام امام حسین بھی اس قانون سے مستثنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قیام امام حسین کے 3 بنیادی عوامل ہیں۔ پہلا یہ ہے رد بیعت، دوسرا ہے اہل کوفہ کی دعوت، اور تیسرا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر صرف اس کو لے لیا جائے کہ انہوں نے بیعت مانگی اور امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، تو محض رد بیعت ایک منفی عمل ہے، یعنی بیعت کا انکار کرنے کے بعد کسی اور رد عمل کا اظہار نہ کرنا ایک منفی موقف ہے۔ مثال کے طور پر اگر امام بنی امیہ کی طرف سے یزید کی بیعت کا مطالبے کا نفی میں جواب دے کر خاموش بیٹھ جاتے تو یہ ایک منفی موقف ہوتا، لہٰذا اگر آپ محض بیعت یزید کو مسترد کرنا چاہتے تھے تو یہ عمل انجام دینے کے بعد خاموشی سے کسی طرف نکل جاتے، جیسا کہ بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ کہیں دور چلے جائیں یا یمن کے پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ تو اگر امام علیہ السلام محض سلبی موقف پر اکتفا کرنا چاہتے تو ان لوگوں کا مشورہ صائب تھا، کیونکہ مطالبہ بیعت کو مسترد کر کے آپ نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا تھا۔ اچھا، دوسرا ہے کہ قیام امام کے دوسرے عامل کے بارے میں شہید مطہری کہتے ہیں کہ دوسرا عامل جو ہے وہ اہل کوفہ کی دعوت ہے۔ کوفہ سے 1-2 آدمیوں نے نہیں امام کو دعوت دی، بلکہ 12,000 سے زیادہ افراد نے امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اہل کوفہ نے اپنے خطوط میں لکھا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، وقت آ چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ قیام کریں، ہم سب آپ سے تعاون اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے لفظ میں گویا امت یزید کے خلاف قیام کے لیے تیار ہو گئی تھی، ان کو اب بس اپنی رہبری کے لیے ایک قائد اور رہبر کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے امام کو لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں گے تو ہم زیادہ متحد اور منظم ہو جائیں گے۔
اس دعوت سے امام علیہ السلام پر حجت تمام ہو گئی. اب یہ گنجائش نہیں تھی کہ امام یہ فرماتے کہ میرے پاس انصار و آوان نہیں ہے. اب امام ان کی دعوت کو رد نہیں کر سکتے تھے. اگر رد کرتے تو آنے والی تاریخ کو امام کیا جواب دے. لہذا امام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور پوچھنے والوں کے جواب میں امام فرماتے تھے کہ اہل کوفہ نے مجھے دعوت دی ہے اور یہ ان کے خطوط ہیں. تو فرماتے ہیں شہید تاریخ کے رد بیعت یعنی امام کا یزید کی بیعت کو مسترد کرنے کا عمل گویا امام کی طرف سے خود اس منصب کا سزاوار اور حقدار ہونے کا اعلان ہے. یعنی جب امام فرماتے ہیں میں اس کی بیعت نہیں کرتا، یہ شرابی ہے، یہ فاجر ہے، یہ فاسق ہے، یہ اعلانیہ ظلم و فساد پھیلاتا ہے، یہ محترم انسانوں کا قاتل ہے، اور قاتل فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں اور معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. اور فرمایا کہ ملائکہ کی رفت و آمد ہمارے گھر میں ہوتی رہی، اور فرمایا کہ بنا فتح اللہ و بنا یختمو، اللہ نے اس دین کی ابتدا ہم سے کی ہے اور ہم پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا. یعنی محمد مصطفیٰ میرے نانا جان اس دین اسلام کو لے کر آئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہم میں سے ہیں، اور وہ آئیں گے آخری جو نمائندہ الہی. تو ابتدا بھی ہم سے ہے، اختتام بھی ہم پر ہے. بنتے ہیں. وَيَزِيدُ رجل شارب الخمر مولن بالفسق قاتل النفس المحترمہ محترمہ مثلی لا یبایع مثلہ، وہ بسم جیسا اس اللہ. جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو آپ نے یہ منشور دے دیا کہ جو بھی حسینی ہوگا، جو بھی میرا پیروکار ہوگا، وہ اپنے اپنے وقت کے یزیدوں کی بیعت نہیں کر سکتے، نہیں کرے گا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہاں سوال یہ ہے کہ جب امام فرما رہے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہے اور میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، تو گویا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے سزاوار اور سب سے اہل شخصیت امام حسین کی ہیں، وہ ہیں. اور جب کوفہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو امام حسین نے کوفہ کے لوگوں کے کہنے سے پہلے ہی یزید کی حکومت کو رد کر دیا، اس کی بیعت کو جو ہے نہیں اچھا، یہ کیا، اور خطوط کا جو کر معاملہ دیا. ہے، جی خطوط کا جو معاملہ ہے، اس میں کتنے خط جو ہے تھے وہ سیاسی تھے جو کہ دشمنوں کی طرف سے محب بن کر لکھے گئے؟ کیونکہ کوفہ ایک چھاونی ہے اور کوفے میں پورے عرب کے لوگ تھے، وہاں کوئی ایک قوم قبیلہ آباد نہیں تھا، اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، اور وہ آباد کب ہوئی یہ بھی سب جانتے ہیں. جی ایسا ہے کہ یہ کوفہ جو ہے ویسے تو بہت قدیمی شہر ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ شہر تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی یہی مسجد کوفہ کے پاس ہی بناتے رہے ہیں. اور یہ جو ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، جو ہے قرآن مجید میں، اے اللہ کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہو جائے اس پر بھی رحم فرما. تو اسی لیے مسجد کوفہ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں حضرت نوح علیہ السلام، تو بعد میں یہ تباہ ہو گیا شہر کوفہ جو ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ دوبارہ بنایا گیا، اور جب ایران پر حملے ہو رہے تھے تو یہاں پر یہ فوجی چھاونی کے طور پر یہاں پر بنایا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ مختلف قبیلے کے لوگ یہاں پر موجود تھے اور جنگجو لوگ تھے یہ. تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکومت کی ہے وہ 4 سال 9 مہینے اور کچھ دن. تو آپ کو 7-8 مہینے تو آپ رہے ہیں مدینہ میں، دارالخلافہ اس وقت وہ تھا. اس کے بعد جب جنگ جمل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا. تو باقی آپ کی جو حکومت تقریباً 4 سال اور کچھ مہینے یہیں آپ نے قیام کیا، دارالخلافہ یہی تھا. تو اس لیے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے شیعہ بھی کافی تعداد میں اس شہر میں موجود تھے. تو ظاہر ہے کہ اتنا چھوٹا شہر تو نہیں تھا. یہ مطلب ہے کہ جس شہر سے 30,000 کی فوج یعنی نکلی ہے جو امام حسین کے مقابلے میں، تو جس شہر سے 30,000 جوان لڑنے کے لیے نکلے، تو ظاہر ہے کہ اگر ان پہ ہر گھر میں 4-5 آدمی بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کوئی 1,00,000 سے زیادہ ہی آبادی تھی
کوفہ کے گرد و نواح کی. تو وہاں سے بہرحال خطوط آئے ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہمارے پاس رہبر نہیں ہے، قائد نہیں ہے، اور ہم تو پہلے ہی معاویہ کے ظلم و ستم سے پچھلے 20 سال سے جتنے ظلم و ستم کوفہ نے دیکھے ہیں یا بصرہ نے دیکھے ہیں، اتنے کسی اور مملکت اسلامی کے حصے نے نہیں دیکھے. اور چونکہ یہاں پر حکومت کی جو کرتا تھا پہلے گورنر، وہ اسی عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد تھا، وہ تھا گورنر یہاں کا پہلے. پھر وہ مغیرہ ابن شعبہ بھی یہاں پر رہا ہے، اور پھر ابھی جو امام حسین کے زمانے میں وہ انصاری تھے ایک، جن کو بدل دیا گیا بعد میں، تو عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا. تو چونکہ یعنی لاکھوں انسان جو ہے نا معاویہ نے مارے، اور اس کے زمانے میں جو ظالم گورنر تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، جلا وطن کرتے تھے، صرف اسی لیے کہ وہ محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے تھے، مولا علی اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والے لوگ تھے. تو اب چونکہ باقی تو ساری مملکت جو ہے وہ تابع تھی، صرف یہی کوفہ جو تھا یہاں سے ہی خط آئے مولا حسین کو، اور امام حسین نے ان کے خطوں کا جواب دیا اور فرمایا کہ میں اپنا موثق اور چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اور یہ مجھے بتائیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے خطوں میں آپ کس حد تک اس میں آپ پختہ ہیں اور سچے ہیں. تو لہٰذا آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور وہ گئے اور انہوں نے حالات دیکھے. 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی. تو انہوں نے کہا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں. لہٰذا امام جو ہیں وہ 8 ذوالحجہ کو مکہ سے آپ نے احرام جو ہے وہ حج کے احرام کو عمرہ میں بدلا، اور آپ نے عمرہ کیا اور آپ چل پڑے کوفہ کی طرف. اور جو ہی آپ چل پڑتے ہیں تو ادھر سے وہ جو یزیدی اور معاویہ فیملی کے جو تھے لوگ پیروکار، اور انہوں نے خطوط لکھے یزید کو کہ یہاں کا گورنر بدلو. تو یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، اور مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں اور بازاروں میں پھر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا کوفہ. پھر اس نے بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اور اس کو پھر یہاں کی گورنری بھی دی، اور وہ آیا، اور پھر حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، اور امام حسین راستے میں ہی تھے. تو لہٰذا اس طرح سے جو لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ پلٹ گئے، چونکہ یعنی سر دینا، قربانی دینا، بچے کی قربانی اور اپنی عزت و ناموس کی بات، یہ ہر چیز کی قربانی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. تو لہٰذا کوفے والے بھی آزمائے گئے، پوری امت بھی آزمائی گئی، اور تو لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی وجہ سے چونکہ دین جو ہے وہ برباد ہو رہا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرماتے ہے قرآن مجید تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس سے مراد جو ہے تم بہترین امت ہو. ظاہر ہے لوگ جو ہیں مفسرین وہ تو پوری امت اسلامیہ کو ہی لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو یہ ائمہ طہار ہیں یہی ہیں بہترین امت. امت کے بہترین افراد یہی ہیں، کن تم خیر امتن. چونکہ باقی اگر اس پر پورا ہی نہیں اترتے تو وہ کس طرح سے، یعنی جو امر بالمعروف ہی نہیں کرتا، برائیوں سے ہٹاتا ہی نہیں ہے، اللہ پر ایمان اس طرح رکھتا ہی نہیں جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے، تو یہ ہستیاں ہیں وہ ائمہ اہل بیت جو کہ رسول پاک کی امت میں سے بہترین امت ہے. صحیح. اچھا اس میں ماہ محرم جو ہے، اس میں جو نہضت عاشوراء ہے،
اس میں جو ایک بڑا ایک خاص عنصر ہے وہ مجاہدت اور اس کے ساتھ عبادت، یعنی بالکل اپنے نفس کو تسلیم، ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل تسلیم اپنے رب کی رضا کے سامنے، تسلیم و رضا کی منزل، اور دوسری ایک طرف مجاہدت، اس میں بھوک ہے، پیاس ہے، سختی ہے، وطن سے دوری ہے، اس کے اندر مطلب جانوں کا خوف ہے، سب کچھ خدا کی راہ میں دے دینے کا جو ہے وہ حوصلہ ہے۔ اس میں مجاہدت اور تھوڑی عبادت کے اوپر کربلا کی اس پہلو کی تھوڑی سی گفتگو فرماتے ہیں۔ جی ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو صلی جہاد اللہ کیے صلی ہے اللہ علیہ تو حقیقت میں یہ تو جہاد اس لیے تھا کہ نماز قائم رہے، روزہ سلامت رہے، اور حج اور عمرہ اور یہ سب چیزیں، اس لیے کہ آپ نے مدینہ کی حرمت کو بحال رکھتے ہوئے مدینہ چھوڑ دیا، چونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بیعت کرو، تو امام بیعت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ بیعت نہیں کریں گے تو لڑائی ہوگی۔ تو جب مدینے میں لڑائی ہوگی تو رسول پاک کا مدینہ اور رسول پاک کی قبر اقدس اور اس کی حرمت پامال ہوگی، تو لہٰذا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ چونکہ مدینہ منورہ جو ہے اسلام میں مکہ معظمہ کے بعد سب سے بڑی حرمت والی جگہ ہے، تو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ مکہ آ گئے، تو مکہ میں بھی جب یزید نے کچھ افراد کی 30 افراد کی ڈیوٹی لگائی کہ حج کا احرام پہنو اور اپنے تلوار اور خنجر احرام کے اندر رکھو، اور جو ہی حسین کو پاؤ تو حج کرتے ہوئے ادھر ان کو قتل کر دو، تو امام حسین نے دیکھا کہ اس سے تو خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے گی، حج کی عزت حرمت پامال ہو جائے گی، تو آپ نے حج کو چھوڑا اور خانہ کعبہ کو ترک کر دیا تاکہ حرمت کعبہ پامال نہ ہو۔ آپ وہاں سے نکل آئے، تو امام حسین جو ہیں جس طریقے سے آ رہے ہیں کوفے کی جانب، اور جب لشکر ہر جو سامنا ہوا تو اس وقت بھی نماز کا ٹائم ہوا، تو آپ نے کہا اپنے مؤذن سے اذان دو، تو ہر سے پوچھا کہ تم اپنی علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ، تو ہر نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا، اور اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ شاید یہی اثر تھا کہ امام حسین کے ساتھ ایک نماز اس نے پڑھی ظہر اثر کی، تو وہ ہر کو کھینچ لے آئی امام حسین کی طرف، تو وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ تو کربلا میں دشمن سے مبارزہ اور جنگ کرتے ہوئے عبادت کو فراموش نہیں کیا گیا، جہاد کے ساتھ ساتھ نماز اور عبادت کی ایسی مثال قائم کی گئی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال قائم نہ ہو سکے گی۔ شب عاشور امام علی مقام اور آپ کے جان باز اصحاب ساری رات تلاوت قرآن اور اپنے رب سے راز و نیاز اور مناجات میں مصروف رہے۔ آپ کے قیام سے ذکر اور تسبیح و تحلیل کی اس طرح صدائیں آ رہی تھیں کہ مورخین جنہوں نے لکھی ہیں مقتل کی کتابیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح امام حسین اور اصحاب حسین کی یعنی خیموں سے تسبیح و تحلیل اور اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھیں جیسے کہ شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بن بناہٹ کی صدائیں آتی ہیں۔ تو یہ تو شب عاشور کا حال ہے، اور پھر کیوں نہ ایسا ہوتا، اس لیے کہ جب ان کو معلوم تھا یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے اور کل ہم نے 10 محرم کو شہید ہو جانا ہے، تو لہذا ایک عاشق حقیقی جو اللہ کا عاشق ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرے گا، مناجات کرے گا۔ تو امام حسین نے بھی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ اپنے اہل بیت کے ساتھ، اور ایک حصہ اپنے رب سے راز و نیاز اور مناجات کرنے میں۔ تو لہٰذا اس طرح سے خیموں سے تکبیر اور تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، اور یوم عاشورہ امام حسینیوں کو پیغام دیا ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کو کربلا جیسے جہاد کے دوران بھی
موقوف نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو ہوتا ہے نا بعض لوگ جی ابھی جلوس چل رہا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھیں جس کربلا کی یاد میں تم یہ مجلسیں کروا رہے ہو، عزاداری کر رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو مجلس سے، تو جب اس اصل کربلا جس کی یاد ہم منا رہے ہیں اس میں جب وقت نماز آیا تو ایک آپ کے جانثار ساتھی اور مجاہد انہوں نے کہا اے آقا، اے مولا حسین، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے ظہر کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخری نماز آپ کی امامت میں ادا کر لیں۔ تو مولا حسین نے فرمایا تو نے نماز کا ذکر کیا، خدا تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے۔ اب دیکھیں وہ مولا حسین کے ساتھ کربلا کا جہاد کر رہا ہے اور امام اس کو دعا کیا کہہ دے رہے ہیں کہ تو نے نماز کا ذکر کیا، خدا تجھے نمازیوں میں شمار فرمائے۔ اور آپ نے ایک نگاہ کی آسمان کی طرف اور کہا ہاں وقت نماز ہوا ہی چاہتا ہے، تو ان سے کہو کہ جنگ کو روک دیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو البتہ انہوں نے جنگ روکی نہیں اور آپ نے نماز پڑھی، اور جب آپ نے نماز پڑھائی تو اس میں ایک دو صحابی جو ہیں آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے چونکہ تیر آ رہے تھے، اور ایک صحابی جس کو 13 تیر لگے، اور جب امام نے نماز ختم کی تو وہ گرے اور خون بہ رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعا دی تو اس نے کہا اے مولا کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک تو نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو مولا حسین نے کربلا کے میدان میں بھی جنگ کو روک کر نماز باجماعت قائم کی۔ تو یہ پیغام دیا کہ خواہ امن ہو یا جنگ ہو، بیماری ہو یا سفر ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، الصلاۃ الصلاۃ۔ تو آج بھی عزاداری کے جلوسوں میں نماز قائم کر کے امام حسین کی سنت کا احیاء کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے مجاہدت اور عبادت، جہاں اللہ کی راہ میں جہاد۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر میں جب جنگ ہو رہی تھی، رات بھر بھی جنگ جاری رہی، تو مولا علی علیہ السلام میدان جنگ میں بھی مسلح بچھا کر نماز پڑھنے شروع، نماز تہجد کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ کوئی ٹائم ہے نماز کا، جنگ ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اسی نماز کے لیے ہی تو ان سے جنگ کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ دین اور دین میں نماز سب سے افضل و برتر، تو ان کو بلا ما سوا ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان کو بلا ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سب اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَا، اگر نماز ہی رد کر دی جائے تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو امام حسین کی کربلا جو ہمیں درس دیتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جہاں آپ مجاہدت کریں وہاں اور عبادت نماز میں اگر اہل بیت پہ صلوات نہ پڑی تو نماز گئی پھر، تو لازم ملزوم ہے نا۔ بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہے قبلہ آپ کی، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ناظرین استقبال ماہ محرم کی خصوصی نشریات کا آغاز کر دیا گیا۔ ہمارے پروگرام کا تو ٹائم تمام ہو گیا، مگر عزاداری کا سلسلہ ہماری اسکرین سے مسلسل ان ایسی جگہوں پر بھی جائے گا جہاں پر ہماری بہت کم آباد ہیں لوگ، بعض گاؤں ایسے ہیں، بعض دیہات ایسے ہیں، یورپ کے مختلف حصوں میں ہر جگہ ہم نے اہتمام کیا ہے کہ آپ کے گھروں تک جو ہے عزاداری کے تمام سلسلے کو، اور بہترین جو مجالس پاکستان میں ہو رہی ہیں اور دنیا بھر میں جہاں پر بھی بہترین اشرے ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے آپ کو ایک مکمل جو ہے وہ عزاداری ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو دکھائی جا سکے۔ کربلا سے لائف جو مناظر ہیں، جو لائف فوٹیج ہے، جس طرح سے عزاداری ہو رہی ہے، سید الشہداء کو پرسہ دیا جا رہا ہے، ان تمام مناظر کو آپ تک بہم پہنچایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ ہم آپ کی محضر میں روز جو ہے وہ 3 سے 4 بجے یو کے ٹائم سے حاضر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ